जी आमीन। शालोम आप सबको मिले। गॉड ब्लेस यू। इस वक्त आप देख रहे हैं बाइबल की नबूवत और मेरे साथ है सरफराज मनेर। और मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए हम खुदा को याद करें जिसने ये नबूवत दी है और वही हमें हिकमत देखे हम इसे समझ सकें। सरफराज जी दुआ के साथ हम शुरू जी बहन जी, चलते हैं खुदावंद के पास इस प्रोग्राम को लेकर जो उसका अपना प्रोग्राम है, खुदा यीशु मसीह का, उसके मुंह की बातें हैं और जो हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं, सब कुछ बाइबल मुक़द्दस में अजीज़ बहनों भाई लिखा है। खुदाम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करता हूँ खुदाम आज के इस प्रोग्राम के लिए, खुदाम कि तूने हमें मौका दिया कि इस प्रोग्राम को खुदावंद बहन भाइयों तक लेकर जाएं और बाइबल की नबूवत जो है, जो सच्चाई है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। और खुदाम मैं परमजीत के लिए खुदाम दुआ करता हूँ, खुदा इसके साथ हो, उनको का जिम्मा ले, अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और सब अजीज़ों को जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्यार खुदावंद पवित्र आत्मा के वसीले से प्यार खुदावंद उनकी खुदावंद आंखें खुल जाएं, कान खुल जाएं, दिल खुल जाएं और खुदावंद तुझ पर ईमान लाने वाले हो। प्यार खुदावंद इस दुआ को आपने सुना है और कबूल कर लिया अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज। दुआ से बहुत मदद मिलती है और दुआ के सहारे हम खड़े हैं क्योंकि हम खुदा से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं जब हम दुआ करते हैं। इस बाइबल की नबूवत के लिए भी दुआ करना बहुत ज़रूरी है। और जो करंटली हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, जैसे ब्लड रेड मून हुआ है, बहुत एक्साइटेड थे लोग, नॉट जस्ट क्रिश्चियंस, इवन नॉन क्रिश्चियंस आर अवेयर ऑफ दिस के ये एक ऐसा साइन है, एक ऐसा इशारा है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक सरफराज प्रॉफिट्स ने मतलब जो बाइबल प्रोफेसी स्कॉलर्स, फॉल्स कह सकते हैं जिन्हें प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं, कि दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा जैसे ही शमिता ईयर एंड होगा और नया शुरू होगा हिब्रू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। और ब्लड रेड मून है क्योंकि ये सुपर ब्लड रेड मून था। और यहाँ तक हमारे मसीहों ने कहा ये हार्वेस्ट ब्लड मून है, यानी कि बेदारी आ सकती है इससे। आमीन। दुनिया में जितने जितने दुख होंगे, जितनी जितनी मुसीबतें बढ़ेंगी, लोग बेदार होंगे, सवाल उनके होंगे और जवाब ढूंढना चाहेंगे। सो हमारे मसीहों की मतलब जो थी कि मैं समझती हूँ कि बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच था। हमारे जो बहुत अच्छे खुदा के खादिम हैं, उन्होंने कहा कि ये हार्वेस्ट ब्लड मून इसे कहा जा सकता है, जिससे बेदारी आएगी और फसल जो पक चुकी है वो खुदा के पास आ जाएगी। हालेलुया। और इस महीने में ख़ास तौर पर सितंबर जो अभी गुजरा है उसमें बहुत सारी चेंजेस हमने देखी हैं। आई हैव सीन मेजर चेंजेस टेक प्लेस जो है इन दिस मंथ ऑफ सितंबर। लेकिन क्योंकि अब हम अक्टूबर में एंटर हो चुके हैं, खुदा बाप मैं चाहती हूँ कि आज हम 1 अक्टूबर को ये प्रोग्राम मतलब आपकी खिदमत में पेश करें। खुदा बाप इस पर बरकत दे और बाइबल की नबूवत जो है फुलफिल होने वाली है, हो सकता है अक्टूबर के महीने में, तिशरी के महीने में पूरी हो सकती हैं। एंड ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर इस तिशरी का महीना गिना जाता है हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक। सो ऑफ कोर्स सरफराज इज लॉट ऑफ नॉलेज। बेशक दे ऑफ द कैमरा बहुत कुछ मुझे बताते हैं, कैमरे पे आके मेरे कल कैमरा शाही हो जाते हैं या मैंने मौका नहीं देती। सो मैं व्यूअर्स को ही कहूँगी कि जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल ठीक है कि ये सब कुछ लिखा हुआ है जी। और खुदा के बड़े बड़े खादिम, खुदा के लोग जो बाइबल बिलीवर हैं, बाइबल को पढ़ते हैं जी। उनको इन सब बातों का पता है। लेकिन चूंकि वक्त को हम तयन नहीं कर सकते, तब्दीली है, इतना लोगों के पास वक्त नहीं है। बेशक बाइबल बिलीवर पढ़ने वाले हैं जी, सोचते भी बातें भी करते हैं। हाँ, लेकिन हर वो कहते हैं ना, मोहरे को अपनी जगह फिट करना। ये खुदा के खादमों का जो प्रोफेसी के जो खुदा ने उनको गिफ्ट दिया, प्रोफेसी और नबूवत को खोलने के लिए, बताने के लिए खुदा ने उनको दिया हुआ है ये गिफ्ट। और ये गिफ्ट हमारे लिए एक मददगार है और ये मदद हम इसलिए लेते हैं कि अजीज़ बहनों भाइयों, खुदा के खादम डे एंड नाइट पे हम लगे हुए हैं इस काम में। उनकी जो फोकस है, और आपका भी मेरा ख्याल है कि फोकस रात को भी कान में लगाकर जो आईपैड या जो कुछ भी आप सुनती रहती हैं, तो ये फोकस करने के लिए, यानी इस पर हम सोचो विचार करने का एक टाइम है। और आइए अजीज़ बहनों भाइयों, बाइबल की नबूवत की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आज बहन जी आप क्या बताना चाहते हैं। प्रेज़ गॉड जी ज़रूर। मैं चाहूँगी कि आज हम टर्की के बारे में बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि टर्की के मेरे जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे आईपैड पे, ये जो है मैप है टर्की का, और सीरिया, इराक, ईरान, और बीच में आप देख सकते हैं जॉर्डन, और उसके साथ इज़राइल जो छोटा सा मतलब एक दुनिया के कहते हैं उसमें हिस्सा है, उसको भी आप देख रहे हैं। तो ये आज हम बात करने वाले हैं टर्की की।
ٹھیک ہے. ٹرکی کے کا ہم وہاں جا بھی چکے ہیں, آپ کو پتہ گلوری ٹی وی جا بھی چکا ہے, لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ اس نبوت پہ ہم غور کریں جو ہمارے آس پاس ارد گرد ہو رہا ہے, اور اس کی جو کنفرمیشن ہے یا نبوت ہمیں کہاں سے ملتی ہے, جو فلفل ہو رہی ہے اور ہو بھی چکی ہے اور ہونے والی بھی ہے. سو لائک اے سیڈ کہ ہم ان دنوں میں رہ رہے ہیں جہاں نبوت پہ نبوت پوری ہوتی جا رہی ہے. زکریا نبی کا صحیفہ جو ہے چیپٹر 9, اس میں اگر ہم پڑھتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, تو اس میں ہمیں اس نام کا ذکر آئے گا جس نام سے یہ جانا جاتا تھا. واہ آمین جی. آج بڑا ہی دلچسپ اور ایک مضمون ہے جس کو سیکھنے کے لیے میں بےتاب تھا, اور آگے چلتے چونکہ یہ وقت ہے آج کا ہے جو گزر رہا ہے, اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو وقت کا جو تعین کرنا, وقت کی طرف دیکھنا, چونکہ پہلی جو بائبل کی پہلی نبوتیں جو پوری ہو چکی ہیں, اب نکل کر ان میں سے ہم نئی نبوتوں کی طرف آ رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا, میں بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نبوت عزیز بہنوں بھائیوں ایک دم نہیں پوری ہو جاتی. ہو سکتا ہے کہ 50 سال پہلے ایک نبوت ہوئی ہو, نہیں ہزاروں سال پہلے ہوئی ہو, لیکن 50 سال پہلے اس کا سٹارٹ ہوا ہو, اور اس کا جو اس کی کمپلیشن ہے 50 سال میں یا 60 سال میں یا 70 سال میں ہو سکتی ہے. تو اس کو خیال میں رکھیں کہ نبوت ہو چکی ہیں ہزاروں سال پہلے, لیکن جب شروع ہوتی ہے اس کی نبوت کا ایک لینتھ ہوتی ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, عرصہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم اس عرصے میں سے ایک کی نبوت دوسری شروع ہو جاتی ہے. تو کئی نبوتوں کا جو وہ ایک ہی دفعہ ایک نا جال بنا ہوا ہے, تو ان میں ہم پھرتے ہیں, اور خدا کے خادم, اور یہ اہم بھید ہیں جو خدا اپنے خادموں پر کھولتا ہے. صحیح بات ہے. جسٹ سوری, میں زکریا پڑھنے سے پہلے ہم پیدائش کی کتاب اس کا چیپٹر 10 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا, دا سنس آف جیپھت, گومر, میگوگ, میدائی, جیون, ٹوبل, میشک اینڈ ٹائرس. یہ جو ہیں جو نام تھے جو نوح کے بیٹے تھے, ٹھیک ہے, ان کی مطلب اولاد تھی جو ان کی the sons of Japheth, یعنی کہ یہ نوح کی آگے بچوں کے جو ہیں بچے ہیں. تو ان میں جو ایک نام ہے جوان, JAVAN, ہم اسے جوان بھی پرناؤنس کر سکتے ہیں, جیون بھی کہہ سکتے ہیں, اور جیسے بھی آپ اسے پرناؤنس کرنا چاہتے ہیں, لیکن جوان جیسے ہم کہتے ہیں نوجوان, مطلب اس قسم کی یہ اس کی ساؤنڈ ہے جوان, جیسے ہم اپنی انڈین لینگویج میں کہتے ہیں, بٹ ان انگلش اٹس اسپیلڈ JAVAN, یو کین کال اٹ جیوان. اچھا, تو اس کو پڑھ لیتے ہیں, پیدائش کی کتاب چیپٹر 10 اس کی دوسری آیت میں سرفراز, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آج ہم ذرا غور کریں, کیونکہ کافی دنوں سے یہ میرے سامنے یہ بات آ رہی تھی, جو یہ جیپھت کے بیٹے ہیں, آف کورس جو پھر ٹریس بیک تو پتہ چلتا ہے کہ نوح کی اولاد میں سے ہیں, اور یہ کہاں آئے اور کہاں بسے. ہاں جی, ضرور پڑھتے ہیں عزیز بہنوں بھائیو. پیدائش کی کتاب اس کو اگر آپ کھولیں تو 10واں باب لے لیں, اس میں پہلی آیت سے چلیں گے یا دوسری آیت سے لے لیتے ہیں, کیونکہ پہلی آیت سے یوں لکھا ہوا ہے, نوح کے بیٹوں سم, حام اور یافت کی اولاد یہ ہے. ٹھیک ہے, 3 بیٹے, ان کی اولاد. طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے, یعنی نمبر 1 بنی یافت یہ ہیں, جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس. جی ٹھیک ہے. دوسری آیت اس میں آپ نے یاوان کا ذکر کیا, اردو میں یاوان, اور انگلش میں آپ نے کہا جیون. اور جمر کے بیٹے اشکناز اور رفت اور تجرمہ, اور اچھا جمر کے بیٹے جو تھے اشکناز اور رفت اور تجرمہ, اور یاوان کے بیٹے الیسا اور ترسیس اور کتی اور ددانی اور قوموں کے جزیرے. ان ہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک زبان اور قبیلہ کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے. بہت, ہاں ایگزیکٹلی. یہیں سے کیا ہوا کہ ہر ایک کی زبان, نمبر زبانوں میں بٹ گئے, قبیلوں میں بٹ گئے, اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے. تو یہ پوری دنیا انہی سے ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم زکریا کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اف یو وانٹ وی کین ٹیک اے لک ایٹ زکریا 9, اور اس کی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 13 پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے جو ہے
اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں ذکر آتا ہے فردر اس بات کا، کیونکہ یہ جو ورس ہے بائبل میں سے ہی ملتی ہے، اور یہ نام شاید ہم نے کبھی ناموں پہ غور نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کیسی چھپی ہوئی پروفیسی ہے. اگر ہم اسے نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم یوزلی پڑھتے ہیں جی جینیالوجی، اس کو اگنور کر دیتے، کہتے ہیں اچھا اس کا یہ بیٹا ہوا، اس کا یہ ہوا، وہ یہ ہوا، وہ ہم اسکپ کر جاتے ہیں نا بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کیونکہ پوری جینیالوجی جب پڑھتے ہیں، نوح کی پڑھ لیں یا آگے چلتے ہیں تو ہم اسکپ کر جاتے ہیں. لیکن یہ نام اٹ جسٹ کوٹ مائی اٹینشن، تو میں نے کہا میں ذرا ذکر کیونکہ اس کا دیکھوں بائبل میں کیا ہے. سو جب میں فردر اس کو اسٹڈی کیا تو بائبل اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو نہیں دیکھتے تو ہم ایک بہت گہری پروفیسی کو مس کر جاتے ہیں، چھپی رہ جاتی ہے، یعنی کہ بائبل کے اندر چھپی رہ جاتی ہے. ہاں جی پیم جی، آپ نے فرمایا کہ زکریا نبی کا صحیفہ ہے، جی جی، اس میں 9واں باب ہے، اور آیت آپ نے بتائی ہے کون سی؟ اچھا، اگر آپ 9 مطلب اس میں پورا لسٹ ہوتا ہے تو 13 میں ذرا دیکھیں کہ اس میں خدا جی کیا کہتے ہیں، اور اس میں آگے آپ کو ملے گا 13 دیکھیں آپ کیا لکھا ہے. ورس 13 ہے 9واں باب زکریا چیپٹر 9 ورس 13. کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا. کیا کیا؟ کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا، یعنی کہ بو جیسے جی ایسے جھکانا، یعنی اس میں جھکانے کا پوزیشن میں لیا، یعنی کھینچا. اچھا کھینچا. کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرایم کو تیر کی طرح لگایا. کمان اور اندر تیر، یہ دونوں قبیلے ہیں، یہودا اور افرایم. ٹھیک ہے، ایک تیر کی طرح اور ایک کمان کی طرح. ٹھیک ہے. اور اے صیون، میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا. مجھے بتائیں، یہ یونان تو گریس ہوا نا؟ گریس ہوا. اور میں اور سیون تو پہاڑ، پاک پہاڑ، یعنی اسرائیل کہہ سکتے. اور اب جو گریس کا جو دیوتا جس کو مانتے تھے وہ کون تھا؟ اس کے خلاف کیا تھا؟ زیوس کے خلاف جو ہے یونان کے جو پیچھے ہم ٹریس بیک کریں، جیسے ہم نے ابھی جوان اور سارے بچوں کی جینیالوجی دیکھیں، پیچھے دیکھیں، ظاہری بات پہم یہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والی قوم ہے، یعنی شیطان کی ان کی یعنی پرستش کرنے والے تھے. آج اگر فرق ہے، لیکن یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس وقت یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا. سیون کو کہہ رہے، سیون یعنی یہودی کہہ سکتے ہیں، اسرائیل کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سیون جب کہا گیا ہے تو پھر اسرائیل کو کہتے ہیں. اے سیون، میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا. 14ویں آیت. اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا. فیوچر کی بات کی گئی ہے، صحیح بات ہے. اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے. اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے. آج کل دیکھا پہن بجلی کے طرح ایک مارٹرس ہوتے ہیں، وہ جو گاڑیوں کے اوپر پتہ نہیں کتنی وہ گنز لگی ہوتی ہیں، وہ گولے پہ پھینکتی ہے، ایک دم بجلی کی طرح اچھے نکلتے ہیں. آج کل بہت ساری چلتی ہے. ایک کی بجائے انہوں نے بیٹریز لگا، اس کو بیٹریز ٹائپ چیز ہوتی، لیکن اتنی تیزی سے گاڑیوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں عزیز بہنوں بھائیوں، اور بٹن دباتے کتنے 1 2 3 4 5 ایسے ٹک 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 ایسے وہ گولے راکٹ نکلتے ہیں. اور اسکٹ میزائل کو بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی پروفیسی ہے. لیکن یہ تو ساری میں کہتا ہوں کہ جو ماڈرن طریقہ کار ہے، یہ سارا اگر اس کو دیکھا جائے تو جنگی ہتھیار جتنے بھی عزیز بہنوں بھائیوں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھے ہوئے بائبل مقدس میں، سارے نئے طریقے سے ان کا عکس ہے. اور ان کو بالکل اگر ان کو کھولا جائے تو آپ آج کے جو ویپنس ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور خداوند اس کے اوپر دکھائی دے گا، اس کے تیر بجلی کی طرح کبھی تیر بھی بجلی کی طرح نکلے نہیں عزیز بہنوں بھائی. تیر کو پکڑا جاتا، ایک لگایا جاتا، پھر دوسرا لگایا جاتا، پھر اس کو کھینچ کر نہیں، لیکن یہاں لکھا ہے کہ اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے. ہاں، خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا. یہ خدا کی آواز کی بات ہے. خداوند نعرہ مارے گا. ہیلیلویا. اچھا، اب نعرہ تب بجے گا جب یہ ساری جنگ وغیرہ سب کچھ مطلب اتنی عروج پہ ہوگا اور یسوع واپس آئیں گے. ٹرمپٹ وہ بجے گا، وہ لکھا ہے نا کہ وہ نرسنگا پھونکا جائے گا. اس للکار سے یسوع خدا آئے گا، مسیح اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے. آمین.
پھونکے گا جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، یعنی خداوند کا ظہور ہوگا اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا اور دشمنوں کو نگلیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ دشمنوں کو نگلیں گے یعنی کھا جائیں گے، جیسے صحابہ نے نگل جانا، نوالا جیسے نگلا جاتا، اس طرح یعنی ان کو یعنی فنا کر دیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے۔ خدا رحم کرے، یہ تو بالکل ٹوٹل لکھا ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ فلاخن میں یہ پتھر گھما گھما کے مار رہے ہیں، یہ چکے، یہ فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے، ان کو ختم کر دیں گے، اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے اور کٹوروں اور مذبح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے۔ خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے، کیونکہ وہ یعنی یہ قوم جس کی بات کر رہا خداوند، سیونی، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے، جو تاج میں جوہر پتھر لگے ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات، اور اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے۔ 17ویں آیت، آخری آیت ہے یہ 9ویں باب کی زکریا، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم، ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، خوشحالی ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آگے بھی دیکھ سکتے ہیں جب وہ خوشحال ہوں گے تو جو ساؤتھ کی طرف سے جو بھی ان کی نارتھ کی طرف سے ان کو اٹیک ہے، جب وہ بالکل پیس سے ہوں گے۔ اب میرے پاس کیونکہ ہم پری ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چلے گا۔ یہ دیکھیں ساری ملک جتنے بھی ہیں اسلامک کنٹریز ہیں مل کر آئیں گی اسرائیل پہ اٹیک کرنے کے لیے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ٹرکی کا رول اس میں کیا ہوگا، اور خاص طور پہ جو مائیگریشن ہو رہی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جرمنی کا جو کتنا بڑا رول ہے اس میں۔ سو لیٹس موو فردر، ساتھ ساتھ یہ دکھاتے بھی جائیں۔ اور اب جو ہے سرفراز انٹرسٹ مطلب بڑھتا جا رہا ہے، آگے ہمارے ویوز کہہ رہے ہوں گے کہ آگے آپ مطلب اس کو کیسے لنک کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے یاون جو ہے، جو جگہ مطلب یہ اس نام سے ہے، یہ ایکچولی پیسج جو ہے یہ ریفر کرتا ہے یعنی کہ جیسے نوح کے جو آگے اولاد تھی وہ اس جگہ ایشیا مائنر میں آ کر بسی، جو یعنی ماڈرن ڈے جو ٹرکی ہے، جہاں کہ ہم چرچز کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہاں کم سے کم بھی کہتے ہیں کہ مطلب بہت بڑی تعداد میں اوور 2.8 ملین یعنی کہ ایک کرمنالوجی کے جو پروفیسر ہیں اسرائیل کے وہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ 2.8 ملین تک مسیحی جو ہے سو فار قتل کیے جا چکے ہیں ٹرکی کے علاقے میں صرف آن اٹس اون۔ تو یہ جو تھے یاوان جو تھے، یہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ آ کے رکے، جو یاوان جو تھا، جو بیٹا تھا وہ ڈسینڈنٹ تھا نوح کا، اور ویسٹرن کوسٹ آف ایشین مائنر یعنی کہ ماڈرن ڈے ٹرکی میں آ کر وہ بسا، جس جگہ کا نام تھا لونیا، ٹھیک ہے۔ اور جوئل نبی کا صحیفہ ہم دیکھیں گے چیپٹر 3 ورس 6 میں، اس میں بھی ہمیں کچھ اس کی کلیئرٹی ملے گی۔ پھر جو ہے ہاں جی دیکھ لیں آپ جوئل 3:6 اور زکریا 9 میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ خدا جو ہے خود اس بات سے واقف ہے، اس نے پہلے سے ہی فرما دیا ہے جو حال ہونا ہے، لیکن اب جو پروفیسی ہے ہمارے سامنے فلفل ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ مسیح کا اپیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک جو ہے لائک آئسس کو لے لیں، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایران عراق جو کرنا چاہتا ہے، بیسکلی جو سب کچھ آس پاس جو ہو رہا ہے صرف اور صرف جو ہے شیطان کی پھیلائی ہوئی نفرت ہے، اور وہ نفرت کو لے کر انسانوں کے اندر گھس گیا اور انسان اس نفرت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آخری وقت میں جو ہے جو جنگ لگنی ہے اس کی تیاری کی طرف چل پڑی ہے یہ دنیا۔ یہ کہنا چاہتی کہ اس ساری باتوں کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہے۔ ایگزیکٹلی، انسان اس کو ریسیو کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی عقل کو کھولیں اور سمجھ جائیں کہ اصل میں جو انسانوں کو تباہ برباد کرنے کا جو نظریہ لیے ہوئے شیطان ابلیس جو فرشتہ تھا، اس نے جو ہے انسانوں کو تباہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہوا ہے، کاش کہ انسان اس کو سمجھیں اور اس سے توبہ کر سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ریسیو کر لیں کہ ہاں یہ آنکھیں بند کر کے ابلیس کی بات مانی جائے تو پھر یہ قتل و غارت جاری رہے گی۔ یہ تو قتل اور مرنا، لوٹنا، مارنا، اور پھر
پیم ملکوں میں سے قتل کر کے لوگوں کو بھگانا یہ جاری رہے گا. صحیح بات ہے, یہ چلتا رہے گا کیونکہ یہ ہم اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اٹس امیزنگ پکچر اگر اس طرف کو ہم جائیں تو. اب سفرز جوئل نبی کا دیکھ لیں, چیپٹر 3 ورس 6. جی, جوئل نبی کا صحیفہ ہے, 30 باب ہے اور اس کی 6ویں آیت. یہاں عزیز بہنوں بھائیوں یوں مرقوم ہے, اور تم نے یہودا اور یروشلم کی اولاد کو, اب یہ ایک مطلب کہ اشارہ استعمال کیا گیا کہ یہودا اور یروشلم کی اولاد کو یونانیوں کے ہاتھ بیچا. اچھا, اب یونانیوں کو کیونکہ ہم نے گریس پڑھا ہے, لیکن بائبل اسکالر یہ بھی کہتے ہیں جوان جو ہے جب وہ آ کے بس گئے اس کے بعد آف کورس وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکی میں کرسچینٹی بہت پھیلی. فرسٹ چرچز وہاں دیکھ سکتے 7 ایشیا مائنر کی چرچ تھی, بہت ریوائو, اور پھر بعد میں کرسچن کنٹری بنا. بالکل, اور جو اپوسٹل پال کی بہت بڑی خدمت ہے وہاں, اور وہاں کم سے کم تھاؤزنڈس کے حساب میں جو لوگ انڈر گراؤنڈ رہتے تھے, زمین کے تہہ کے نیچے رہتے تھے, تو بڑا ہر سالڈ پروف ایون ٹوڈے ملتا ہے کہ کرسچن کا وہ کنٹری تھا, کرسچن وہاں رہتے تھے, گڑھ تھا, پرانی شروع سے جو مسیحیت ہے ان ایریا میں سے شروع ہوئی. اب دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اور کسی کنٹری کو نہیں, صرف اسی کنٹری میں خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے خداوند یہ نہیں کہتا کہ میں کسی امپائر سے بات کر رہا ہوں, یا میں کسی ڈسائپل سے بات کر رہا ہوں, یا میں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں شیطان کا تخت وہاں لگا ہے, میں اس کو بارے میں جانتا ہوں. تو ہم نے اس طرف آنا ہے کہ جب اوٹومن امپائر آیا, جب مطلب زبردستی مسلمان بنایا گیا, لوگوں کو مسلمز بنایا گیا, وہ کنٹری تو کرسچنوں کا تھا, جب قبضہ کیا گیا تو ظاہری بات ہے جو اس وقت کا جنگ میں جو ہاتھ لگے پھر وہ ان کا مذہب پھیل گیا. تو جب یہ مطلب جس طریقے سے یہ مذہب پھیلا پوری مطلب فورسفلی, مطلب زبردستی لوگوں کو کنورٹ کیا گیا, اور کرسچنز کو بہت مارا گیا, ایون اپ ٹل ٹوڈے آج بھی جو ہے نہیں قبول کرتا اسے مار دیتے ہیں. ٹرکی میں کتنے لوگ ہیں اب کرسچن, یہ کرسچن کنٹری تھا, کوئی بھی نہیں, اتنا خوف ہے, تقریباً 1000 سے بھی کم لوگ عزیز بہنوں بھائیوں مسیحوں. ہاں ویسے جو ہے مطلب ٹورسٹ جاتے ہیں, دارو پی سکتے ہیں, پول پہ نہا سکتے ہیں, بیچ پہ ڈسکو کر سکتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن as soon as you کرسچینٹی مسیحیت یسوع کا نام لیں گے تو پھر obviously آپ کو جو دوسرا کا رخ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, اور آتا بھی ہے. خیر اینی ہو, لیکن جتنا ہی زبردست وہاں کرسچینٹی کا پھیلنا ہوا اتنا ہی زبردست جو فزیکل ایکچولی تھرون تخت شیطان کا ٹرکی میں لگا. اور ہم برگمن کی کلیسیا کی جب بات کرتے ہیں تو خدا ڈانٹ کر انہیں کہتے ہیں, اس پہ ہم آئیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوان جب یہ ہوئے, پھر آٹومن کا جیسے میں نے بتایا وہ چینجز آئے ساری, تو آف کورس اب جو وہاں کرسچینٹی مجھے تو کوئی نہیں, ہارڈلی آئی تھنک 1000 پیپل ہوں گے, وہ بھی ریفیوجیز جو دوسری کنٹری سے آ کے وہاں رکے ہوئے ہیں, کیونکہ مذہب کے ڈر سے لوگ جو ہیں بے شک انڈر گراؤنڈ کرسچنس ہیں, بے شک بہت سارے مسلم سے کنورٹ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اوپنلی ڈکلیئر نہیں کرتے ڈر کے مارے. خیر اینی وے یہ بات کھلے گی آخری دن پہ, آخری پل پہ, کس نے خدا کا انکار کیا اور کس نے اقرار کیا. آمین. تو جو اب ہم آنا چاہتے ہیں کہ یہ ریویلیشن چیپٹر 2 میں اگر ہم دیکھیں, لارڈ جیزس کہتے ہیں کہ وہاں 7 ہسٹوریکل چرچز تھی, ٹھیک ہے, ایشیا مائنر میں تھی جو آج کل ٹرکی جسے ہم کہتے ہیں. اور ریویلیشن چیپٹر 2 ورس 12 to 13 ہم دیکھتے ہیں خدا نے کہا, the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has a sharp double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne. لوگ کہاں ایڈریس کر رہے ہیں؟ ایشیا مائنر کی چرچ کو ٹرکی میں. عزیز بہنوں بھائی یہ جہاں مکاشفہ پڑھیں, ہاں جی, مکاشفہ کی کتاب 2000 سال پہلے لکھی گئی ہے تقریباً, اور خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, ان کے پوتر آتما کے وسیلے سے, اور خدا نے اپنے شاگرد کو مطلب کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے, انہوں نے یہ سب کچھ پوتر آتما کے ذریعے سے یہ لکھا. اور کیا لکھتے ہیں؟ پرگمن کی کلیسیا کو پیغام یہ ملتا ہے, اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتوں کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے, وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے. یہ اس کا مطلب کہ عزیز بہنوں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ 2 درختوں کے اندر سامنے یہ ایک سیٹ بنائی ہوئی ہے, حالانکہ یہ پتھروں کی تھی,
لیکن وہ تھرون تھا, پوری دنیا کے لوگ وہاں جا کر وہاں اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں شیطان کی. اور یہ خداوند فرماتے ہیں, خدا فرما رہا ہے, لکھوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے. یہ کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو جہاں شیطان کی سیٹ لگی ہوئی ہے, جس علاقے میں تو وہاں رہتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے, تب بھی قتل و غارت کے باوجود, مشکلوں کے باوجود بھی تو وہاں رہتا ہے. جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے, ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا. That's right. ٹھیک ہے عزیز بہنوں بھائی, یہ شیطان کی سیٹ جہاں لگی ہوئی ہے یہ پرگمن ہے اور یہ ٹرکی کا ایک علاقہ ہے. صحیح بات ہے. اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ایک عجیب سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو وہاں جا چکے ہیں. میں تو خود گئی ہوں سرفراز, بالکل, اور اس جگہ کو دیکھا ہے کہ وہاں کیسے یہ شیطان کا تخت وہاں لگا تھا. اور ریولیشن میں خدا کہتے ہیں, بتاتے ہیں خود کہ مجھے پتا ہے کہ ابلیس کا تخت کہاں لگا ہوا ہے. تو اسٹرینج بات یہ ہے کہ اب جو اس کی لوکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے سینس بھی بنتی ہے, اور اینڈ ٹائم میں جو پروفیسیز بھی فلفل ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہل ٹاپ پہ, ہائی ہل ٹاپ پہ, کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتا ہے خدا کی طرح, بڑا اپنے آپ کو بتاتا ہے. ایگزیکٹلی اسی لیے پرمجیت میں تھوڑی سی بات کھول دوں. اس لیے جتنی بھی شیطان کی چیزیں بنائی جاتی پہاڑوں کے اوپر, وہ سیرتیں بنائی جاتی تھی, وہ اونچی جگہوں پر بنائی جاتی. لوگ پہاڑوں پر جا کے ان سیرتوں کی, یا ان سیرتیں ہوتی تھی کہ پتھر کے بڑے بڑے کھڑے کر دیتے, چیز قبریں ہوتی تھی یا ان کے بت رکھے ہوتے تھے, وہ اونچی جگہ پہاڑوں پر یعنی رکھے ہوتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ اونچی جگہ, تاکہ وہ بھی شیطان بتا سکے کہ جیسے خدا آسمانوں پر ہے, میں زمین میں اونچی جگہ رہتا ہوں اور یہ جو دنیا ہے میرے قبضے میں ہے. جی آگے چلیے. جی زبردست. ابھی مجھے آگے جو بات چل رہی ہے تو اس میں سے بات نکل رہی ہے کہ یہ سچ بات ہے کہ یہ جو تھا جگہ, جو جس کو ہم نے ابھی دکھایا کہ جو شیطان کی بنائی ہوئی وہ سیٹ تھی, وہ جگہ تھی, اسے کسی نے بنایا تھا, یونانی نے, یعنی کہ گریک جو تھے انہی کا خدا تھا. انہوں نے مطلب آگے اس کو ڈیڈیکیٹ اس جگہ کو کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اوریجنلی جو جائنٹک بہت بڑا ایک اسٹرکچر جو بنا تھا, اس کو سرفراز 2nd سینچری BC, یعنی کہ خدا جی سے جیسس کے آنے سے پہلے 2nd سینچری پہلے بنا تھا. اور یہ جو اسے بنایا بھی یونانیوں نے تھا, جس کا ہم نے ذکر کیا ہے, گریک یعنی کہ انہوں نے بنایا تھا. اور یہ جو ٹیمپل تھا ٹوٹلی زوس کو, جو ان کا دیوتا تھا, اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی ایگزسٹ ہوتی رہی, جس سے جیسے آگے جو ویریس گاڈز کہہ رہے ہیں, جیسے ان کو کہہ سکتے کہ وہ ایسے ایمپائر بن گئے, جو ایسے دیوتا کو, ایسے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, بہت بڑے بڑے گریک ایمپائر. ٹھیک ہے, بیبلونین ایمپائر. جب ہم ڈینیل نبی کا وہ دیکھتے ہیں, ڈریم کو ترجمہ کرتا ہے, کہہ سکتے ہیں یہ سیویلائزیشن بن گئی. It was one of the great civilization. تو یہ کہتے ہیں کہ جن کا یہ خدا تھا, جیسے جو بت پرست تھے, ایسی بتوں کو ماننے والے تھے, ان کے سرفراز وہ ورشپ کرتے تھے. فار انسٹنس کہہ سکتے جو ایجپشن تھے, مصری لوگ جو تھے, وہ را یعنی کہ سن گاڈ, یعنی کہ سورج دیوتا کی وہ پوجا کرتے تھے, اگنی کی پوجا کرتے تھے, جو یہ تھے ایجپشن لوگ تھے. جو بیبلونین تھے سرفراز, مطلب بیبلونین تھے, یہ مرڈک کی پوجا کرتے تھے, جو کسے کہتے تھے کہ یہ سورج کا خدا اور گناہ سن مٹانے والا خدا, یا سن والا ہے. تو کئی لوگ جو تھے چاند کی پوجا کرتے تھے, اور اسے دیوی مانتے تھے, چاند کی دیوی, چاند کا دیوتا, اسے کر کے پوجتے تھے. سو جو گریک لوگ تھے وہ بہت سارے بتوں کو مطلب مانتے تھے, ان کو خدا کہتے تھے. اور اسی طرح سے یہ جو زوس جو ہے, اس کے لیے بہت کچھ کہا جاتا ہے. اور بھی ایسے کئی بت تھے جس کو کہتے تھے یہ گرجن کا خدا ہے, بارش کا خدا ہے, یہ جو کیا کہتے ہیں کہ مصیبتوں کو ہٹا دینے والا خدا ہے, یہ جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے, اس کی پوجا کرتے تھے. یعنی کہ ایسے بہت سارے اور بھی جو مطلب لوگ تھے, جو پرانے لوگ تھے, وہ اس طرح سے بتوں کی پوجا کرتے تھے. یعنی کہ ابھی بھی ہے, اب پرانے تو نہیں, آج بھی ہے, بال کی پوجا کرتے تھے, بال کی پوجا کرتے تھے. ہاں جی بالکل. اور بت پرستی کرتے تھے. تو خدا جو ہے بت پرستی کے ہمیشہ خلاف ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ پتھروں کے چکر کاٹتے ہیں, پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں, چومتے ہیں, یہ سب جو ہے بت پرستی
بستی میں آ جاتا ہے, کیونکہ خداوند کہتا ہے نہ تو زمین پہ نہ آسمان پہ نہ پانیوں کے تلے کوئی موری مورت نہیں بنا سکتا, کوئی تصویر نہیں بنا سکتا. تو یہ چاند اور ستاروں کو اور سورج کا ورشپ کرنا یہ ٹوٹلی خدا کے خلاف ہے, یعنی کہ خدا کو کی بنائی ہوئی چیزوں کو انسان پوجتے ہیں. تو خداوند کہتا ہے کہ جب انہوں نے اکارڈنگ ٹو یعنی کہ جب اپنے لوگوں سے یہودیوں سے خداوند نے جب بات کرنا شروع کیا تو چاند اور سورج کو ان کو بات کمیونیکیشن کرنے کے لیے اس کے مطابق ٹائم مقرر کیا کہ میں تم سے بات کروں گا فلانے مہینے میں, رات اور دن فلانے مہینے میں فلانی تاریخ کو, اور تم نے یہ کرنا ہے. سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تشری کا مہینہ ہے تو یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے, کیونکہ نیا سال شروع ہو گیا ہے. تو بیٹر ہے کہ ہم نئے اچھے کام کریں اور اپنی عقل کو یعنی کہ کھولیں اور سمجھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو سرفراز یہ زوس کا جو اگر ہم دیکھیں اس کا بہت بڑا اس وقت پوجا ہوتی تھی, میڈیکل سینٹر تھا وہاں, فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, یہ بتوں کے ذریعے سب کچھ جو ہوتا تھا. لوگ بیماروں کو لے آتے تھے ویل چیئر پہ ڈال کے, بستروں پہ ڈال کے, کتنے دن وہاں رکھتے تھے, اور سانپ ان کے اوپر سے گزارتے تھے ساری رات. ناگ دیوتا کی جہاں پوجا ہوتی تھی. تو دیز آر آل اینشنٹ گریک گاڈس جو آج بھی لوگ ان کو پوج رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن خدا کا مقدس کلام اس کے بالکل خلاف ہے. اور ظاہر ہے جو نوح کی اولاد ہوں گے وہ تو نہیں ان کو مانیں گے, وہ تو یاوے کو, ایٹرنل گاڈ کو, خدا کو ماننے والے لوگ تھے. لیکن اب کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نہیں قبول کیا, انہیں قتل کر دیا گیا. لیکن بہت سارے لوگ ڈر کے ہمارے کنورٹ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, مطلب ان کا کنورٹ کر لیا ان کو. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو لوکیشن ہے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا, اب ان دا ایئر 1879 میں جو تھا سرفراز ایک کیمپین شروع ہوا تھا, مطلب 1-2 کیمپین شروع ہوئے تھے کہ جو اس کا شیطان کا جو تخت ہے پرگمن میں ہے, اگر اس آلٹر ہے تو اب اس کو جو تھا جرمن میں لایا گیا. پورے کا پورا اٹھا کے پورے کا پوری جو ان کی جو آرکیولوجیکل ٹیم تھی, جب انہوں نے ایکسکیویٹ کیا, اس کو نکالا پورا اس کو, تو پورے کا پورا آلٹر کو سلپ کر کے شپ پہ ڈال کے اپنی اس میں لے آئے, جرمنی میں لے آئے, پرگمن کی جو جگہ پہ جہاں تھا ہم نے اب دیکھا بھی. تو وہ جو جب لے آئے یہاں کے تو انہوں نے برلن کے میوزیم میں رکھ دیا. اس پہ ہم نے پورا پروگرام کیا ہے. تو آج وہ جو آلٹر ہے وہ برلن میں ہے, اور ہم اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اشتر کا گیٹ بھی ہے جو بیبیلون کا گیٹ تھا. ساری یہ باتیں جو ہیں ابلیس کو سجدہ کرنے والی ہیں, دکھاتی ہیں نشان اس کے ہیں کہ اس کے آگے جھکو تو تمہیں ساری دنیا کی چیزیں دے دیں گے. جیسے لارڈ جیسس کو آ کے ابلیس نے جب انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا, اس نے کہا کہ میرے سامنے جھکو تو ساری دنیا کی دولت تمہیں دے دی جائے گی. آج بھی بہت ساری کرسچن لڑکیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اگر آپ جھک جائیں, ہم سے شادیاں کر لیں تو ہم آپ کو اچھی گاڑی دیں گے, ہم آپ کو گھر دیں گے, آپ کو جو ہے غریبی سے نکال لائیں گے. جہاں بھی مطلب نام کی وجہ سے جاب ہی نہیں دینی, تب ان کو کیا چانسز ہے کوئی زندگی میں آگے بڑھنے کے. اب تو صفائی کرنے کا بھی کام نہیں ملتا. ہاں, تو یہ بات ہے. تو آپ بات کریں, میں ذرا نا ساتھ ساتھ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ پرگمن کی کلیسیا کو پیغام دے رہے ہیں. یہ پرگمن جو ہاں جی, یہ جو جگہ ہے جہاں شیطان کا مطلب تخت لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ آج جرمنی میں ہے. اب جرمنی میں یہ ٹرکی والا ہے. ٹرکی سے اٹھا کر عزیز بہنوں بھائیوں جو اس کا جو پرگمن کی کلیسیا میں لکھا ہے شیطان کا تخت کا اس کی جو چیئر تھی, کرسی بنائی ہوئی تھی پتھروں سے, خوبصورت پتھروں سے. وہ تو ہزاروں لوگ وہاں آتے ہوں گے پتھروں کو پوجنے کے لیے کہ جہاں شیطان بیٹھتا. یہ جو ہے ساری آلٹر سارا اٹھا کر یہ جرمنی میں آ چکی ہے. یہ میوزیم ہے, آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی, جرمن جائیں اور اس کو وزٹ کریں, دیکھیں. اس کا کیا لنک ہے سرفراز, مطلب گومرک میں, یعنی کہ وہاں سے ٹرکی سے آنا. بات ان دنوں کی جو یہ مہینہ سپٹمبر کا چڑھا ہے, سپٹمبر سے پہلے کون سا تھا مہینہ, اگست سپٹمبر اکتوبر, یہ جو مہینے ہیں کرسمس تک, میرا خیال ہے کرسمس آنے تک بہت بڑا کام ہونے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تیر ہوا میں نہیں چلانے, بہت بڑا کام ہوگا. چونکہ کرسمس آنے سے پہلے یہ جو پرگمن کی کلیسیا ہے, پرگمن سے جو شیطان کی تخت گاہ ہے برلن میں لائی گئی, کسی اور کنٹری میں نہیں لائی گئی, جرمنی میں لائی گئی. جی بالکل صحیح بات ہے.
اب امریکہ میں کیوں نہیں لے گئے, کسی اور یورپین کنٹری یعنی یہ برٹن سے انہوں نے تو اس علاقے میں سارے گورنمنٹ کی ہے, لیکن برٹش جو تھے برٹشر انہوں نے گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا کہ یہ جو تخت گاہ ہے چلیں ہسٹوریکلی یا میوزیم کے لیے لے کر ہم اس تخت گاہ کو انگلینڈ میں لے آئیں, لیکن عزیز بہنوں بھائی جرمنی کیوں گئی, یہ سوچنے والی بات. اور آج کل جرمنی بڑا مشہور ہوا, صحیح بات ہے, سب سے زیادہ خوبصورت جو خبریں آ رہی ہیں وہ جرمنی یونان بیل آؤٹ کر رہا ہے سب کو, گریک کو بیل آؤٹ کیا, اور گریک کا بیل آؤٹ کرانا کیا لنک ہے, گریک میتھالوجی جو ہے متس ہے اس کا جو ہے گومر سے کیا تعلق ہے, اور یہاں سے جو گاڈ اور گوڈس جو ہے یہ نکل کے جو ٹرکی کے علاقے میں جہاں بھی یہ سیویلائزیشن جو پھیلی ہوئی تھی اپنا گریک جی یونانی, تو یہاں کے جو بت تھے بڑے مشہور تھے. اور یہ سارا یہ ابھی ٹرکی کا میں روحانی یہ جو ان کی اسپرچل جو پروفیسی کے اکارڈنگ جو اپنا لے لیں ٹرکی, اس کے بعد یہاں سے اس کے بعد گریک, پہلے گریک آیا اس کے بعد ٹرکی بعد میں بنا جو ایک کرسچن کنٹری تھا, اور اس کے بعد اب جرمنی ہے. اب یہ جو بندے ہیں ان میں سے یہ ان کا کیا تعلق ہے, اور جہاں سے یہ لوگوں کی ٹرین بھر کے یہاں تک جرمنی تک لوگوں کو لایا جا رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے, کون اور کنٹری میں کیوں نہیں لے کے جا رہے, یا شاید عرب کنٹری میں کیوں نہیں لوگوں کو لے کر جایا جا رہا ہے, یا ایسا جرمنی, اور جرمنی نے کیوں دروازے کھول دیے, یہ سوچنا ہمارا کام نہیں. لیکن بائبل کیا کہتی ہے, ہمارا اس وقت کے لحاظ سے جو بھی کوئی بھی گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ان کا اپنا فعل ہے یا ان کی اپنی مرضی ہے, یہ از ناٹ پولیٹیکل. لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے, ان کے جو لنک ہے آپس میں کنٹری کا, یونان سے ٹرکی اور ٹرکی سے جرمنی, پرانے لنک ہے, ٹھیک ہے. اور جرمنی میں یہ اور ویلکم کیا جا رہا ہے جرمنی میں, ہاں بہت زیادہ, مطلب اور کچھ بزرگوں نے تو یہ کہا کہ ہر فیملی ایک فیملی کو لے کر, یہاں تک بھی الفاظ کہہ دے کہ ہر فیملی کیوں رکھے بھائی, کیا میرے ملک میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, کیا باہر سے کوئی کنٹری کے ساری دنیا انڈیا سے بندے یا پاکستان میں آنا شروع کر دے. میں ایک بات کر رہا ہوں, دو مذہب کے بندے, آپ کو ویسے بھی نیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مطلب سارے جو ہیں جرمنی کی طرف, مطلب سارے جرمنی میں تو نہیں جا رہے, اوبیسلی ہنگری اینڈ ادر کنٹریز ایز ویل, بٹ دس از اے پکچر جرمنی سے جو ویلکم کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو. اب دیکھیں کہ ان کا جو لنک جو بنتا ہے پیچھے, لائک یو سیڈ باقی کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی, اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ دیکھیں, ہاں جی بالکل, جب ارائیو ہوئے تو ویلکم کیا جا رہا ہے. یہ لوگ یہ سوچے نہ سوچے, ہاں, لیکن بائبل کی سوچ فرق ہے. بائبل کا جو خدا کی عزیز بہنوں بھائیو, یہوہ خدا کا جو پروگرام ہے وہ ڈفرنٹ ہے. ہم اپنے گڈ ورک کی طرح گڈ ورک تو کرتے ہیں, ہم شاید بلے کرانے کے لیے دنیا میں بڑے ہیومن رائٹس یہ بلا 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 ہو رہے. اس ہیومن رائٹس کا بہت سارا اثر ہم نے 1400 سال 1500 سال 1400 سال پہلے بھی دیکھا, حبشہ کے علاقے میں بھی ہم نے دیکھا اس کا. دیکھیں جرمن لوگ کھڑے ہیں, وہ ویلکم کر رہے ہیں ریفیوجیز کو, دیکھیں ان کے لیے بینر لگا کے ان کو ویلکم کریں, جی موسٹ ویلکم آپ آئیں. لیکن آگے جو ہے پروفیسی میں کیا ہے, بائبل کیا کہتی ہے, یہ بہت ایک ڈیفرنٹ بہن جی. ہزاروں سال پہلے جو نبوتیں ہوئی ہیں, جی ان کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لنک ہے آپس میں. تھینک یو جرمنی, پرسنلی جو مطلب آئے ہیں ریفیوجیز, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں جرمنی کا. لیکن ہمیں بائبل میں اس کا دیکھیں کتنا کلیئر ملتا ہے کہ آخری یہ جو باتیں سب کچھ ہو رہی ہیں یہ کہاں تک ہمیں لے کے جائیں گے, اس کا انتہا کیا ہوگا, ان کا جو اینڈ ہے اس کا اثر کیا ہوگا. ہم شاید فرض کیجئے کوئی بھی مشکل میں انسان کوئی بھی میں بھی پڑھ سکتا ہوں, شاید مجھے بھی کہیں دنیا میں موو ہونا پڑے. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا موو ہوتی رہی ہے, یہ جو دنیا ایک ملک سے دوسرے میں یہ ہوتا رہا ہے, جنگ عظیم میں بھی ہوا, اس کے بعد یہ سب سے بڑا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں آپ میرے گھر میں رہیں اور کل کو آپ میرے گھر میں آپ کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. 6 مہینے سال میرے ویسے ہی فرینڈلی رہیں, اور آپ کہیں گے مجھے تھوڑی سی پناہ کی ضرورت ہے, لیکن عزیز بہنوں بھائیوں 1 سال 2 سال 3 سال میں اس کا اثر ضرور ہوگا میرے گھر میں ہی. تو جب ایک کنٹری میں بہت سارے لوگ آئیں گے,
اس کا اثر پاکستان ایک کنٹری ہے، پاکستان ہمارا کنٹری ہے، اس میں جو ساتھ والے پڑوسی ملک میں جب جنگ ہو رہی تھی ملینز کے حساب سے لوگ آئے، اور اس کا اثر عزیز بہنوں بھائی پاکستان کی حدود میں جو پرامن کنٹری تھا، اب اس کا جو حال ہے وہ کیونکہ لوگ اپنا کلچر، اپنا جو سسٹم لے کر آ جاتے ہیں، اور جو اپنا جو ان کا جو رہن سہن ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے، کھانا پینا ڈفرینٹ، وہ اس کا اثر ہم پاکستان میں دے سکتے ہیں کہ کتنے ملین لوگ جو ہمارے پڑوسی ملک میں جنگ ہو رہی تھی وہاں سے لوگ ملینز کے حساب سے پاکستان میں انٹر ہوئے، اور اس کا اثر آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو جب یہ جو ہم اس بات کو جب ہم مانتے ہیں، حالانکہ ایک ہی مذہب کی بات ہے، یہاں تو دو مذہب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ لوگ آئیں گے تو اثر ہوگا، اس کو پولیٹیکل نہ لیں، اس کو ببلیکلی لیں، اس کو انسانی طور پر لیں، اور اس کو سائیکولوجیکلی یعنی نفسیاتی طور پر بھی ہو کہ ایک کا اثر دوسرے شخص پر ضرور ہوگا، کہ آپ اگر ایک گھر میں 5 پاؤنڈ کی روٹی پک رہی ہے تو آپ مہمان آ جائے تو 10 پاؤنڈ کی پکے گی، ٹھیک ہے نا، ان کو ٹھہرانے کے لیے، نہلانے کے لیے، بٹھانے کے لیے اخراجات بڑھ جائیں گے، بجلی کا بل، تو ساری چیزوں کا اثر آپ کے گھر پر ہوگا اگر آپ مہمان کسی گھر میں چلے جائیں۔ تو جب اتنے سارے مہمان کسی کنٹری میں انٹر ہو جائیں، اور مجھے یہ بتائیے کوئی دنیا کا کنٹری چاہے کہ ہمارے ملک میں ایک بندہ نہیں آ سکتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن کسی کو کہنا کہ آپ آ جاؤ، یہ یہاں یہ بائبل سے ہم پوچھیں گے، خدا ہی بتا سکتا کہ خداوند یہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑے لوگ ہمارے جو ہیں سادہ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ میچور لوگ بھی ہیں، اور کچھ اسکالر بھی ہیں، اور کئی لوگ سوچنے والے بھی ہیں۔ تو جب ان باتوں کو سوچتے، خبروں کو سوچتے کہ بھئی اس کا اثر کیا ہوگا، تو عزیز بہنوں بھائیوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اثر کیا ہوگا، جب یہ ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ جو مطلب یہ جو پرگمن کا جو تھا، وہ جو شیطان کی سیٹ تھی، یہ جرمنی میں لے آئے، ہاں جی، برلن میں لگی، میوزیم میں فٹ کر دیا، اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اب شیطان کی سیٹ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹکٹ خرید کے لے کے جائیں۔ اگر آپ دیکھیں، اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا، glorytv.co.uk پہ جائیں تو ادھر یوٹیوب گلوری ٹی وی پہ جائیں تو یہ باقی پروگرام پورا، اس کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں، اس پہ پورا پروگرام ہم نے کیا تھا۔ اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب جو ان دا ایئر 2006 مارچ میں ٹرکی کی جو نیشن تھی، لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ کنونس کریں کسی نہ کسی طریقے سے جرمنی کو کہ یہ آلٹر ہمیں واپس دیا جائے، جو یہ گیا ہے سارا سامان ہماری کنٹری سے، لیکن ہم ان کی کہتے ہیں ان کی کوئی لیگل رائٹ نہیں بن رہی، ان کو مطلب لگتا ہے کہ لیگلی دے ناٹ، کہ ان کی رائٹ نہیں ہے کہ وہ لے سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک ریپلیکا بنائیں گے، اسی اوریجنل سائٹ پہ ہم اس کا ایک اسی طرح سے بنائیں گے تاکہ لوگ وزٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی اب کوئی چانس تو ہے نہیں ہے، کہتے کہ ٹرکش کے جو کلچر اور ٹورزم منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہمیں کوئی پورا چانس، ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی چانس نہیں ہے ہمیں جرمنی سے اسے واپس لینے کا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے، اس لیے اب ہم نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، ہم ایگزیکٹ کاپی یعنی کہ ریپلیکا اس کا بنائیں گے، ہسٹوریکل آرٹیفیکٹس، اور یہ پوری اسی اوریجنل سائٹ پہ بنایا جائے گا۔ تو یہ جو تھا، مطلب کیا ضرورت ہے ایک شیطان بت کی، جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اور بائبل میں اس کا کلیئرلی ذکر ہے، لیکن ان چیزوں کو بنانا، دوبارہ ریبلڈ کرنا، یعنی کہ ابلیس کو کیا کہتے ہیں، اس کی بھی پریزنس بتانا ہے نا، جو مطلب کئی ممالک میں پیم اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، عزیز بہنوں بھائیو، آپ دیکھ سکتے کئی ممالک میں، مذہبی ممالک میں شیطان کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اور بالکل صحیح بات ٹھیک ہے نا، جیسے پرگمن میں بنی ہوئی تھی، اور آج ٹرکی میں ہے وہ علاقہ آتا ہے، اور اس میں لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں شیطان کی تختگاہ۔ اب جو ہے اس بات پہ بھی میں آنا چاہتی ہوں کہ کئی بار اب تک سو فار یہی ہم بائبل اسٹڈی سے دیکھتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح جو ہوگا وہ انگریز ہوگا، امریکن ہو سکتا ہے، یورپین ہوگا، کوئی بھی ہوگا، لیکن ان جب باتوں کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے جس میں دیکھتے ہیں کہ آخری جنگ میں، آخری وقت میں جو جوڈیا میں رہ رہے ہوں گے لوگ، ان کو جو ہے سلیوری میں لے لیا جائے گا، ان کو بیچ دیا جائے گا، ان کو لڑکیوں کو ریپ کیا جائے گا، بچوں کو سیکس سلیوری میں سیل کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے، یہ نبوت پارٹلی ہمیں جو بوکو حرام نے جو کیا ہے وہ اس میں فلفل ہوئی، بالکل ہو رہی ہے، اس نے 100 50
پاس $10 کے لیے مسیحی لڑکیوں کو پروسٹیٹیوشن کے لیے بیچا ہے, بچیوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پروسٹیٹیوشن کے لیے. وہ 200 لڑکیاں جو پکڑی تھی اسکول کی, آج تک پتہ نہیں لگا ان کا کہ کہاں گئی ہیں. یہ جو ہے آلریڈی ہم اس نبوت کو فلفل ہوتے ہوئے اپنی نظروں میں دیکھ رہے ہیں. آج کیا امریکہ اس چیز کو سٹاپ نہیں کر سکتا, آج کرسچنز نہیں سٹاپ کر سکتے, پوپ نہیں سٹاپ کر سکتا ان چیزوں کو, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن خدا کے کلام کے مطابق جو لکھا ہے, کیونکہ خدا نے نہیں لکھا کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ہوگا. انسان اتنا واحد بن جائے گا, اتنا وہ ڈیگریڈ اپنے آپ کو کر لے گا کہ مطلب یہ کچھ ہوگا. اب مطلب زمین تو نہیں نکل گئی ان بچیوں کو, آسمان تو نہیں اٹھا کے لے گیا ہے, تو جنگلوں میں مطلب ہر چیز کو زمین کے نیچے اگر دیکھ سکتے ہیں, پانی کی تہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں, تو کیا جنگلوں میں بوکو حرام نے جو لڑکیاں مسیحی اٹھائیں ان کو نہیں یہ پکڑ سکتے تھے, ان کو نہیں ریسکیو کر سکتے تھے. لیکن یہ نبوت ہمیں کیا دکھا رہی ہے, جیسے ہولوکاسٹ میں جرمنی میں اسی گومر پہ, اسی جرمنی میں ایڈولف ہٹلر نے 6 ملین جیوز کو جو تھا مطلب میں کہتی ہوں وہ شہید ہوئے جو یہودی. کیا خدا کے کلام میں لکھا ہے, میں بیٹھوں گا ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور پوچھوں گا حساب دے تو گومر, جرمنی تو میرا حساب کر, تو نے کیسے میرے بچوں کو جو ان کا حال کیا. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ منگل شنگل ہو رہا ہے, سب کچھ ملائی جا رہی ہیں حکومتیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کون بیٹھے ہیں جو ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں, لیکن کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا, سارے چپ کر کے بیٹھے. جنہوں نے اس سیٹ کے اوپر بیٹھنا ہے جو پرگمن سے اٹھائی گئی ہے, شیطان کی سیٹ, وہ برلن میں لگی ہے, اب وہ سیٹ کے اوپر کوئی بیٹھے گا تو صحیح نا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جو بیچے جائیں گے سلیوری میں, یہودی جب ان کو یہ کیپچر کریں گے, جب یہ سارا معاملہ جو ہے جو گرم ہو رہا ہے, رشیا کی طرف سے ہو رہا ہے, نارتھ کی طرف سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہے رائٹ ناؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں, نیوکلیئر وار کا بھی ہم نے مینشن کیا کہ لگنے کے لیے تیار ہے, مطلب سیریا کو خالی کرایا جا رہا ہے. یہ اب کیا میدان تیار ہو رہا ہے, کس بات کے لیے سفرز, یہاں تک کہ یہ جو بات اب پرولونگ کرے گی اسرائیل کی, جب آخر میں جوڈا کو اسیری میں لے لیا جائے گا تو یہ عورتیں اور بچوں کو سلیو بنا لیا جائے گا اور بے حرمتی ہوگی ان کی, حوالہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرکس کو بیچے جائیں گے. جوان جہاں تھا اس ایریا میں بیچے جائیں گے. یوان اصل میں اردو میں یوان ہے, یوان کے ایریا میں بیچے جائیں گے. اب جو یوان تھا وہ کہاں تھا, ٹرکی. تو اب جو آخری جو یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے کہاں, یہ ٹرکی سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ ٹرکی سے, سیریا سے, ان لوگوں کنٹری سے نکل کے کہاں آ رہے ہیں, گومر میں آ رہے ہیں, گریس میں آ رہے ہیں. تو ان کا دیکھیں اب یہ سارا جو لنک کتنا مطلب بنتا جا رہا ہے. آخری وقت کے لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ٹرکی کیا ہے اس کی سفر 2nd بگیسٹ ملٹری ہے, آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس کی سب سے بڑی 2nd, کہتے ہیں 2 ملین سولجرز, کمبائنڈ سولجر فورسز ان کے پاس ایکٹیو یعنی کہ تیار ہیں ٹروپس لڑنے کے لیے. 2 ملین, ٹھیک ہے, ان کے پاس ہیں, کیونکہ ٹرکش آرمی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز رفلی 2 ملین سولجرز, اور جو ٹرکش ہے ان کے پاس 4 ملین ٹروپس کی آرمی ہے. بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. آپ سن رہے ہیں عزیز بہنوں بھائیوں کہ ٹرکی کے پاس 4 ملین کی تعداد ہے, اور یو این او کے پاس کتنی ہے, 2 ملین کی. یونائٹڈ نیشن کے پاس 2 ملینز کی جو ملٹری ہے تاکہ دنیا میں امن پھیلا سکے, لیکن ٹرکی کے پاس 4 ملین. اور پتہ ہے آپ کو ٹرکش ہی جو ہے یہ جو یہی سوئز کینال ہے, بالکل جی, مصر سے نکلتی ہے, جس سے بہت سارا ٹریڈ ہوتا ہے. اور آخری وقت میں بھی جب جنگ لڑے گی تو جب ساری قومیں اسرائیل پہ چڑھائی کر جائیں گی تو یہ برٹش یعنی کہ انگریز گورے, جہاں گریٹ برٹن کے اور امریکہ کے, یہ لوگ سوئز کینال سے انٹر ہوں گے اور وہاں جا کے للکاریں گے اور کہیں گے یہ تم کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہیں. سو یہ ان کے پاس ٹرکس ہے, ٹرکی ہے, وہی اسے کنٹرول کر رہا ہے اس پہ مصر اور ٹرکی کے علاقے میں آپ. لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ اس حملے کے بعد یہ امریکہ اور انگلینڈ اور جو خدا کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تک زکریا نبی کی جو آپ نے ابھی پروفیسی بتائی ہے کہ وہاں آدھا شہر جو لے لیا جائے گا, یعنی آدھا ملک جو اسرائیل کا وہ تو ٹوٹلی ختم کر دیا جائے گا. پھر آپ نے کہا کہ سلیوری میں بچوں کو لے دیا جائے گا, اور تو اس کی جو ایک نقل ہے ہم نے, سوری لارڈ ہمیں معاف کرنا کہ ہم اتنے برے ہیں کہ ہم ان بچیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں. خدا ہمیں معاف کر دے. ہماری آنکھوں نے ٹی وی پہ دیکھا سرفراز نیوز کو, ہم نے ان کی خاموشی کو دیکھا ہم نے,
اور جو ان کا لباس نہیں تھا زبردستی انہیں وہ لباس پہنایا گیا. ان کا جو وہ کنفیشن انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, زبردستی ان سے وہ کلمے پڑھائے گئے, زبردستی انہیں ریسائٹ کروایا گیا. کیا خدا اس کا حساب ایک دن نہیں لے گا؟ بالکل. نائجیریا میں دیکھیں, نائجیریا میں, سوڈان میں یہ جو زیادتی ہو رہی ہے سرفراز, اب جو ہے یہ کیوں ایک مذہب دوسرے مذہب کو اتنی نفرت دکھا رہا ہے؟ اب جو عام مطلب مسلمز دیکھیں گے وہ کہیں گے بھی سرفراز پیم ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم خود کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو. میں خود کہتی ہوں کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہے, ان بچوں کی خاموشی کو دیکھتے رہے, ان میں جو دہشت جو ڈر تھا وہ دیکھتے رہے. ہم نے کیا کیا کرسچنز نے؟ آپ نے ایک بات بڑی اچھی بتائی ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ سے بندوں کی خبریں پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ فلاں بندہ خبر نیوز پڑھ رہا ہے اور کون سا یہ اخبار پڑھ رہا ہے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہ لڑکیاں کہاں گئی ہیں اور کہاں اس وقت ہیں. لیکن جو کروانے والے ہیں, جو عزیز بہنوں بھائی اس میں شامل ہیں, وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. وہ تو آسیہ بی بی تو پیم 6 سال سے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایجوکیشن دلوانے والے یوانوں کے اگلی سیٹوں پر بٹھائے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کا اپنے طریقہ کار ہے. کاش کے یہ لوگ, جن کو ضرورت ہے اسائلم کی, جن کو آنا چاہیے, یوانوں کو یہ نہیں پتہ لگا پورے ملک کے اندر ایک عورت ہے جس کی 3-4 بچیاں ہیں, وہ خود بیمار جیل میں پڑی ہے کہ جی بلاسفیمی لا میں ہے, ٹھیک ہے نا, جس پر لگ گیا جی اس نے یہ کیا, جو وہ بیچاری بیمار ہو کر جیل میں مر رہی ہے. میں وہ آسیہ بی بی کی دکھاؤں, یہ بوکو حرام مطلب جس نے یہ بچیوں کو اٹھایا, اور سارے حجاب پہن بیٹھی ہیں. ہاں, یہ کرسچن لڑکیاں, اور ان کا یہ دیکھیں ان کی آفیشیل ویڈیو ہے, ٹھیک ہے, اس آرگنائزیشن کی آفیشیل ویڈیو ہے جنہوں نے یہ دکھایا کہ یہ بچیاں ہمارے پاس ہیں, اور ان کو جو ہے ان کی قیمت لگائے گی, ان کے ہاتھ میں کارڈ پکڑائے ہوئے, یہ کتنے میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. مطلب کہاں تک ایک مطلب بہت بڑا کام کیا انہوں نے, کہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے مطلب بچیوں کو لے کر, جو ہے ان کو بہت معصوم بچے چھوٹی ہیں. ہاں جی بالکل, بہت چھوٹے بچے بھی ہیں. ہاں جی, اور ان کے ماں باپ سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا حال ہوگا. ہاں جی, ان کی ماں سے پوچھیں جن کی بچیاں انہوں نے یہ اٹھا کر 200 بچیاں غائب کر دی. ان کے باپ سے پوچھیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, اور وہ باپ کا حال پوچھ رہے ہیں. کبھی یہ سوچیں عزیز بہنوں بھائیوں. اسی طرح آخری وقت میں جو جوان جو ٹرکی ہے, کہتے ہیں کہ یہودی جو لوگ جو سلیوری میں لے لیے جائیں گے سرفراز, تو ان کو وہاں لے لیا جائے گا. لیکن اس کے بعد کا جو ہے ہم آف کورس جانتے ہیں کہ وکٹری جو ہے خدا کی ہے, یسوع کی ہے, وہ ساری ان تمام گنونی باتوں کا خاتمہ کرے گا. اچھا, اب جو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ایسٹیمیٹڈ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر ٹرکی کا صرف ہم جائزہ لیں تو 2.8 ملین کرسچنس جو ہے. اسٹینلی کوہن پروفیسر آف کرمنالوجی ایٹ دا ہیبرو یونیورسٹی ان جیروسلم لکھتے ہیں کہ جو ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹس بھی دی ہوئی ہیں جس میں بہت سارے مطلب آرمینین جو ہیں, مسیحی جو آرمینین تھے, 1.5 ملین پیپل لاسٹ دیئر لائفز. آرمینین کرسچن جو تھے ان کے جو تھے مطلب 1.5 ملین تو وہی مارے گئے ہیں. پھر اس کے بعد سپرس کے جو تھے, سپرس کرسچن سے ان کو مارا گیا. گریس کے جو تھے ان کو مارا گیا. چرچز جو تھی جلائی گئی, اور جو تھی ان کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا. ٹرکی کی ہم بات کر رہے ہیں. 70% آف دی انڈسٹری از ناؤ انڈر ٹرکش کنٹرول, یعنی کہ جو انڈسٹری بھی ہے, جو ہر چیز 100%, اب تو یہ پرانی رپورٹ میں دیکھ رہے ہیں, اب تو 100% ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ بے شک اور سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مطلب باٹم لائن یہ ہے کہ نفرت ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک کہہ لیں کہ مذہب کے پیچھے چپکے کو کر رہا ہے, کوئی پالیٹکس کے پیچھے کر رہا ہے چپکے, کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کر رہا ہے, لیکن وہ کر رہا ہے خدا کے خلاف کچھ نہ کچھ کام. تو اب اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کیونکہ آلموسٹ ٹائم ہو گیا سرفراز جانے کا بھی. اور اب جو ہے اس کی 1-2 آیتیں بھی ہیں, لیکن آف کورس وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گیو یو. میں صرف پڑھوں گا کیونکہ زکریا نبی کی جو کتاب ہے اس کو جو 14واں باب ہے اس میں سے 1-2 آیتیں پڑھوں گا تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے جب یہ ہوتا رہا ہے اور اب یہ ہوگا. یہ جیسے یہ آپ نے تصویر دکھائی ہے نائجیریا کی, یہ کیا ان کے ساتھ ان کو دعا کروا رہے ہوں گے, ان سے جو انہوں نے کام کرنا ہے وہی کروا رہے ہوں گے, ان کو نمازیں پڑھا رہے ہوں گے, نہیں جو ان کو بیچ رہے ہیں, جو کام ان کا ہے بھئی جو پیسے کمانے کا وہ کر رہے ہوں گے. رحم کرے خدا ایسے لوگوں پر. لکھا ہے
14واں باب ہے زکریا نبی کی کتاب. دیکھ خداوند کا دن آتا ہے, وہ دن آنے والا ہے عزیز بہنوں بھائیو, جب تیرا مال لوٹ کر, یہ اسرائیل کے اوپر یہ دن آئے گا, جب تیرا مال لوٹ کر یعنی اسرائیل کا تیرے اندر بانٹا جائے گا, اسی کنٹری میں بانٹا جائے, کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے گا, گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی. یہ اب جو ہے, اچھا آگے پڑھیں تھوڑا سا. اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا. یعنی پہلے اٹیک میں جو 2 کروڑ فوج کا اٹیک ہوگا, جو آپ کو چائنا ملے گا, اس میں آپ کو ملیں گے ہمارے بڑے بڑے اچھے ملک جو ہوں گے, وہ اس کے ساتھ مل کے رشیا ہوگا. 2 کروڑ کا صرف پہلا اٹیک ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ پہلے اٹیک میں آدھا ملک لے لیا جائے گا اور اس کی عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور لوگ اسیری میں جائیں گے, لیکن باقی لوگ شہر میں رہیں گے. آدھا شہر بچا رہے گا تھوڑی دیر کے لیے, تب خداوند خروج کرے گا. تب جو آپ نے کہا کہ نہر سویز سے, یہ ہمارا اپنا ہے, لیکن یہاں بائبل میں لکھا کہ خدا خروج کرے گا, خدا خود آئے گا, خدا اپنے فرشتے بھیجے گا. خدا یہاں فرشتے کی بات ہے, خدا خود آئے گا. ظاہری بات ہے کہ خدا کے لوگ بھی آئیں گے ساتھ اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن کیا کرتے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جتنی جنگیں ہوتی, داؤد کے زمانے میں جاتی جولیت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, یا پہلے خدا کے جو یہود اسرائیل کے بادشاہ لڑتے تھے اور فتح یاب ہوتے, یشوا کی طرح. اس طریقے سے عزیز بہنوں موسیٰ کی طرح اسی طریقے سے خدا جنگ کرے گا. ظاہری بات ہے کہ فتح کہاں ہے. جی آپ پڑھ دیں جوئل 3:8 پڑھ دیں مجھے. جوئل 3:8 ہاں جی. کیا لکھا ہے کہ آخری وقت میں وہ کیا کریں گے, خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو بیچ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, پیپل آف جوڈا, اینڈ یہ لکھا ہوا ہے, دیکھ لیں ذرا جوئل. ہاں جی, یہ جو ہم نے پڑھی ہے زکریا نبی کا 14واں باب کی پہلی آیتیں. اب یہ یوئل نبی کا جو صحیفہ ہے 3 باب, اس کی 8 آیت سے لے لیتے ہیں جی. اور تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہودا کے ہاتھوں بیچوں گا, اور وہ ان کو اہل سبا کے ہاتھ جو دور کے ملک میں رہتے ہیں بیچیں گے, کیونکہ یہ خدا کا فرمان ہے. قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو, لڑائی کی تیاری کرو. چونکہ عزیز بہنوں بھائی, جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو عزیز بہنوں, ہاں جی, تو اس کے آگے بھی تھوڑا سا 1 to 8. اچھا جی, جوئل 3:8 پڑھا نا. ہاں جی. اچھا, تو اس میں جو ہے لکھا ہے کہ میں تیری بیٹے اور بیٹیوں کو بیچوں گا, یہ لکھا نا, دوسرے کے ہاتھوں میں بیچ دوں گا. تو یہ جو ہے اس کے فار آف دا لینڈ لکھا ہے کہ بہت دور والی جو زمین ہے اس پہ جیونائٹس کا ذکر آتا ہے اس میں سرفراز, کہ جو جیونائٹ جو ہیں یعنی کہ وہی ٹرکی کی بات ہے, کہ اس میں یہ بھی کنفرم اس میں ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں بیچ دیا جائے گا. سو آف کورس یو نو اٹس اے ویری سیڈ کائنڈ آف, میں پروفیسیز کو پڑھ کے میرا دل بھی بہت اداس ہوتا ہے کہ آخری وقت میں جوئل ربی کے صحیفے میں ہم نے پڑھا کہ chapter 3 verse 8 میں I will sell your sons and daughters to the people of Judah, and they will sell them to the Sabaeans and the nation far away. The Lord has spoken. کیا خداوند جی نے کہا, وہ جو کیا ہے, اور نیو لیونگ ٹرانسلیشن میں یوں لکھا ہے, I will sell your sons and daughters to the people of Judah, and they will sell them to the people of Arabia, a nation far away. I the Lord have spoken. اب یہ ایسے لکھا ہوا ہے نیو لیونگ ٹرانسلیشن میں, جس میں جیونائٹ کا ذکر آتا ہے. ایک ٹرانسلیشن میں بھی ہے کہ جوان کہ جو آگے جہاں رہتا تھا اس جگہ پہ بیچا, یعنی کہ یہ لوگ جوڈا سے لے لیے, پیپل آف جوڈا لے لیے جائیں گے, یہ پھر جو ہے یہ ان کو بیچ دیے جائیں گے, پھر آگے یہ سیکس سلیوری کے لیے جو ہے ان کو آگے پاس آن کریں گے. تو جس میں ٹرکی کا ذکر آتا ہے, نیشن فار اوے لکھا ہے, جو قوم تجھ سے دور بسی ہوئی ہے ان کے ہاتھوں میں تمہیں بیچ دوں گا. خداوند جی کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں, لیکن آگے خداوند نے جو ہے تسلی بھی دی ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے میں ان کو مطلب جو ہے وار کے لیے, جنگ کے لیے تیار کروں گا. اور کیا ہے, بہت بڑی ایک آرمی جو ہے آئے گی لڑنے کے لیے. تو خدا کہتا میں پرووک کروں گا انہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کا حساب لے سکے. خدا سے ہم دعا کرتے ہیں, خدا یہ سچ باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اگر اس کو بائبل کی نبوت کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں جو بائبل میں جس کا ذکر ہے. سرفراز اس کے ساتھ ہمیں اجازت لینی ہوگی. بالکل لینے پڑے گی پیم, کیونکہ جذبات بڑے مطلب کہ جیسے وہ نہیں, غیرت مسیح ہے, اور اس کو صرف دعاؤں سے ہی نہیں عزیز بہنوں بھائیوں, اٹھیں اور کچھ کر کے دکھائیں,
کچھ مطلب کہ یونائٹڈ ہو جائیں کسی خاص مقصد کے لیے اور خدا کے کاموں کے لیے اٹھ جائیں. اور یہ جو پروفیسی ہے جو آنے والی ہے اس سے ہم بچ نہیں سکتے چونکہ یہ ہونا ہے. تو اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں خدا سے. خداوند ہم مانگتے خداوند تیری مرضی پوری ہو اور خداوند ہمیں پھر موقع دے کہ ہم ایسے پروگرام لے کر آئیں جو سچائی پر مبنی ہیں اور جو اپنی طرف سے نہیں پیم بلکہ بائبل مقدس میں لکھے ہیں. یہ نبوتیں ہیں یہ پوری ہونی ہے. اور عزیز بہنوں بھائیو میری طرف سے آپ سب کو سلام. جی سلام. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں پلیز آپ فائنینشلی ضرور اس چینل کو سپورٹ کریں. بہت جلدی جو ہے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس پروگرام سے برکت پائی ہے تو کائنڈلی جو انفارمیشن آپ کو ملے گی اس پتے پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مالی مدد سے جو ہے اور پروگرام بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے کیونکہ سلامتی کا شہزادہ ہماری زندگی میں رہتا ہے اور بہت جلد مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. جے مسیح کی. جے مسیح.